बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज अहम तरीन ख़बर के साथ नाज़रीन, इस ख़बर को मैं खुल के बात नहीं करूँगा क्योंकि पाकिस्तान में ज़ालिमों को, नाइंसाफ़ करने वालों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ और सच बोलने के लिए तंग जगह कर दी जाती है। नाज़रीन, इमरान खान सब कहते थे साबिक़ वज़ीर आज़म, मैं हुकूमत से बाहर निकल कर ज़्यादा खौफनाक साबित हो जाऊँगा। मैं ये तो नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा खौफनाक साबित हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ खौफनाक साबित हो गए हैं और उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। नाज़रीन, इमरान का खौफ अब भी तारी है कई जगहों पर। यह खदशा था कि इमरान खान का खौफ अब भी कुछ लोगों पर है बिमा हुकूमत के कहीं ये दोबारा ना आ जाए, जिस पर आज जो काबीना ने हलफ लिया है, ये हलफ मर्जी से नहीं लिया गया। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें को एक दूसरे पर एतराज़ात थे, शिकवे थे, लड़ाई थे, झगड़े थे, खदशात थे बहुत ज़्यादा। 7 दिन तक हलफ नहीं लिया गया। एक दूसरे से इत्तेहाद छोड़ने के दावे कर रहे थे। कल अचानक दो अहम तरीन शख्सियत के दरमियान राब्ता हुआ। मेरे कम कहे को ज़्यादा समझिएगा, मुझे पता है किसी को कोई गाली देगा, कोई बुरा कहेगा, अल्लाह सबका आपका भला करे। अहम तरीन शख्सियत का राब्ता हुआ। उसमें एक बंदे ने कहा कि सर काबीना नहीं बन रही, इत्तेहादी मरवा देंगे। ये सारे ही नाराज़ है। मेरा सब कुछ इन्होंने ले लिया है। मैं तो कंगला सा अहम ओहदे पे संभाला। उन्होंने कहा अच्छा मैं सारे मामला तय करा देता हूँ, इत्तेहादी हलफ ले लेंगे। ये दो अहम शख्सियत के राब्ते के बाद डेवलपमेंट हुई कि जो इत्तेहादी हुकूमत का इत्तेहाद छोड़ना चाह रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान ने जल्द इलेक्शन का कह दिया, अख्तर महंगल ने कह दिया, पीपल्स पार्टी ने साफ कह दिया नहीं लेंगे। फिर उन्होंने उनसे कुछ शराइत रखी। उन्होंने कहा तुम्हारी वजह से हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा एक शर्त है कि एक याद रख ले, आपके इत्तेहादी सारे लाइन में लगकर ओथ लेंगे, काबीना बन जाएगी, इसकी फिक्र ना करो। लेकिन उनके लिए नाज़रीन गौर से सुनिएगा, इस पाकिस्तान में होता क्या है, ये जालसाज इस मुल्क को किस तरह लूट रहे हैं। गरीब आदमी इंसाफ लेने के लिए दर बदर बूढ़ा हो जाता है, एड़ियाँ रगड़ता है, कब्र में चले जाता है, लाहद में चले जाता, इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन दो अहम शख्सियात, एक उन्होंने कहा काबीना के ये छोड़े इत्तेहादी, तुम्हारे लाइन में लग के हलफ लेंगे। लेकिन उन्होंने 3-4 उन्हें साथ मशवरे दिए या हुक्म दिया, इसको आप जो मर्जी समझ ले। एक उन्होंने कहा याद रखो फौरी तौर पे नवाज शरीफ नहीं आएगा, फौरी तौर पे पाकिस्तान नवाज शरीफ नहीं आएंगे। दूसरा हुक्म सादर किया, खबरदार पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल पर रोज बरोज तब्दीली पर नवाज शरीफ बयानबाजी से गुरेज करेंगे, नवाज शरीफ बयानबाजी से गुरेज करेंगे। तीसरा हुक्म सादर फरमाया, मरियम नवाज थोड़ा सा मीडिया से दूर रहेगी और प्राइम मिनिस्टर हाउस कम आएगी और उसकी फुटेज को वायरल नहीं किया जाएगा। उसकी फुटेज को वायरल नहीं किया जाएगा। चंद शख्सियत के बारे में अहम शख्सियत ने पाकिस्तान की नई अहम शख्सियत बनने वाले को कहा ये 3 हुक्मों में एक पे भी इम्प्लीमेंट ना हुआ तो फिर आप खुद देखिएगा। एक, नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान की सियासत पर रोज बरोज बयानात नहीं देंगे, वरना इससे ताकतवर हलकों में भी बेचैनी फैलेगी। क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ताकतवर हलकों को इस्तीफे देने के लिए सख्त बातें कह चुके हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने का कह चुके हैं। और मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएगी तो उसकी वीडियो वायरल नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा हमें पता चला मरियम नवाज ने पीएम हाउस में एक मीडिया सेल कायम कर लिया है और उन्होंने कहा कि आप इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। दूसरा कहा कि आप काम पर फोकस करेंगे। नाज़रीन, यह हुक्म उनको या मशवरा इस तरह दिया गया, आगे से वो यस सर करते रहे। उन्होंने कहा आगे हमें
وہ ایک مسالہ نا مجھے لا کر پچھتا تو رہا ہوگا تو، یہ تو میں نے ایک رسمن ایک فکرہ کیا ہے، اس کا اس ویڈیو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تمہاری ناپسندگی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، کارکردگی زیرو ہے، آپ حکومت پہ فوکس نہیں کر رہے، خاندانوں کی لڑائیاں ہیں۔ جس پر اہم شخصیت نے ان سے گزارش کی کہ اے حضور صرف ایک مہربانی کریں، میرے اتحادیوں کو ساتھ ملا دیں، یہ مجھے وہ اہم ترین شخصیت ہی نہیں مان رہے، جس پر انہوں نے یہ ساری شرائط قبول کر لی کہ مریم نواز سیاست میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں گی، اور وہ جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو اس کو نہیں دہرایا جائے گا۔ چند بندے جو ڈان لیگ کے ذمہ دار تھے ان کو مرکزی کردار نہیں دیا جائے گا۔ ان کی بار بار التجا پر جو حکومتی اتحادی ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو رہے تھے، اتحاد چھوڑنے کے دھمکی دے چکے تھے، دو پارٹیوں نے نئے منتخب وزیر اعظم کو یہ کہہ دیا تھا ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کہا چھوڑو، یہ جادو چلی یا چھڑی کا جادو چلا یا جپھی کا جادو چلا مجھے نہیں، لیکن چھڑی کے چلنے سے حکومتی اتحادیوں نے رات لیٹ نائٹ فون کر کے ایک دوسرے کو کہا ہمیں حکم آ گیا ہے، بتائیں حضور کب حلف اٹھانا ہے۔ یہ جادو کی چھڑی اور جادو کی جپھی بڑی بری چیز ہے، یہ نظر نہیں آتی لیکن چل جائے تو پھر سارے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ان کو یہ بھی کہا ہے اہم شخصیت کو کہ یاد رکھیں کہ عمران خان بہت پاپولر ہوتا جا رہا ہے، آپ لوگوں کے مسائل سے اگنور کر رہے ہو، ڈالر بھی بڑھتا جا رہا ہے، آپ کی آپس کی لڑائیاں نہیں ہیں، خاندان کی لڑائیاں ہیں، آپ آپس میں بڑے بڑے عہدے بانٹنے پر کوشش کر رہے ہو۔ جس پر اہم شخصیت نے کہا چھڑی کی طرف کہا یہ جادو کی چھڑی چل دی، اور آج کل رات اتفاقاً ملاقاتوں کے سلسلے حکم آنے پر، اوپر سے حکم آنے پر، آپ کو پتا ہے نا حکم کس کو آتا ہے، ہم غریبوں کے لیے تو کوئی حکم نہیں نہ کرے گا، ہم تو عرض ہی کرتے ہیں اور رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے مانگتے ہیں۔ تو اتحادی جماعتیں جو حکومت شہباز شریف کو چھوڑنا چاہ رہی تھی، انہوں نے رات کو ملاقاتیں ہوئی، نواز شریف زرداری، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، ایم کیو اور سب کو ایک فون مختلف طریقوں سے گیا، اور آج باحکم صاحب بادر کے حلف لے لیا گیا کہ اگر انہوں نے زیادہ دیر لگائی، عمران خان پاپولر ہوتا جا رہا ہے، لاہور کے جلسے کو ڈیفیوز کرنے کی ڈیوٹیاں بھی کہا گیا، انہوں نے کہا کہ جلدی سے حکومت بناؤ، افسر لگاؤ، اور پی ٹی آئی کے خلاف اس کو اہم شخصیت نے کہا جو ابھی چند دن پہلے ہمیں بنی ہے، ہم کریک ڈاؤن کر کے انہیں کچل دیں گے، لیکن سر آپ ہماری کابینہ بنوا دیں۔ کابینہ بنا دی، اور اس کے حکم کے بعد آج 7 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا حکم ملنے پر۔ جادو کی چھڑی تھی یا محبت کی جپھی تھی، یا محبت کی جپھی تھی یا محبت کی چھڑی تھی، اس حکم رسیب کے بعد جو ایک دوسرے کے اتحادی چھوڑنا چاہ رہے تھے، حکومت سے راستے الگ کرنا چاہ رہے تھے، آج حکم ملنے پر چیئرمین صادق سنجرانی نے نئی کابینہ سے حلف لے لیا۔ کابینہ کے عہدیداروں کا روشنی ڈالتا ہوں محب وطن پاکستانیوں کہ ابھی تک امریکہ کی کمانڈ کتنی ہے پاکستان میں، ایک دوسرے کے دشمن راتوں رات دوست بن جاتے ہیں، 3.5 سال وفاداریاں نبھانے والے ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل جاتے ہیں۔ یہ بیرونی ایجنڈا پاکستان میں کتنا پینیٹریشن کر چکا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کل اس وقت تک 101% حکومتی اتحاد ٹوٹ رہا تھا۔ خیر جادو کی جپھی اور چھڑی نے کام دکھایا، اور کابینہ کے میں نون لیگ کے 13 وزیر، 2 وزیر مملکت اور 2 مشیر انہیں آج حلف لے لیا۔ حلف لینے والوں میں ہمارے دوست رانا ثناء اللہ کو وزارت داخلہ، محترمہ مریم اورنگزیب کو وزیر اطلاعات، رانا تنویر صاحب کو وزیر دفاع، کیونکہ ان کا خاصا رول ہے کچھ کاموں میں رانا تنویر صاحب کا خاصا رول ہے۔ ناظرین میں بڑی آج لکی چھپی لفظ کہہ رہا ہوں، میرے پاس آج کہنے کے لیے اتنی سٹوریاں کہ آپ حیران ہو جائیں گے یہ راتوں رات بدلے کیسے۔
اور کیا کیا تفصیلات جو میں نے بتائی دو اہم شخصیات میں رابطے میں، اس کا میں نے 5% بتایا ہے، اس میں کچھ اور شرائط بھی رکھی ہیں لیکن آئندہ ویلاگ میں رکھ لیا ہے۔ اس کے بعد احسن اقبال کو منصوبہ بندی کی وزارت دی گئی، مفتاح اسماعیل کو وفاقی وزیر خزانہ جو خالی ہے اسے دے دیا اور مزید خالی کرو۔ ناظرین، دوسری طرف وزارت قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کو سونپی گئی ہے۔ ہنا ربانی کو وزیر مملکت بنایا گیا ہے اور وزیر خارجہ، جبکہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ کا حلف ملک سے باہر آ کر لیں گے۔ خورشید شاہ کو پانی ان کی مرضی سے، کہتا پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی بات، جب تو جھکا غیر کے آگے نہ عزت تیری نہ سر تیرا۔ اسی قسم کا محاورہ ناظرین سے آپ سیٹ کر لیجئے گا۔ میٹر ریڈر ہیں، بڑی ترقی کی ہے خورشید شاہ نے، اب پاور کی بجلی امیر ترین ہیں۔ اور شیرین ایمان صاحبہ کو موسمیاتی تبدیلی کی وزارت مل گئی ہے، اس میں غیر ملکی خاصے وزٹ شیزرڈ ہوتے ہیں اور ان کی خواہش پر ملی ہے۔ شیری صاحبہ سے ہماری بھی شناسائی ہے۔ عبدر قادل پٹیل کو صحت اور نوید قمر کو تجارت اور ساجد توری اوورسیز پاکستانی کے وزیر ہوں گے۔ نوید قمر کو میں نے پہلے کر دیا تجارت ملی ہے، اور عابد حسین کو وزیر نجکاری بنا دیا گیا ہے۔ مولانا اسد محمود کو وفاقی وزیر مواصلات، مفتی افضل شکور کو مذہبی مامور، ایم کیو ایم کو امین الحق اور فیصل صفدواری کو آئی ٹی اور شپنگ کی وزارت، جو ان کی پرانی خواہش تھی برطانیہ دور کی۔ اس کی وجوہات کیا ہے یہ کہانی پھر بتاؤں گا۔ شاہ زین بگٹی کو وزارت انسداد منشیات کا قلمدان دیا گیا ہے، اس کی کہانیاں بھی بڑی ہیں۔ ترین گروپ کے اون چودھری کو وزیر اعظم کا مشیر بنا لیا گیا ہے۔ ان سے کیا کام لینا ہے؟ اون چودھری کے بارے میں مسلم لیگ نون کے وہ تارڑ صاحب، کیا نام ہے، اطاعت تارڑ صاحب کیا کہتے تھے پہلے یہ سن لیں، اور اون چودھری سے کیا کام لیا جائے گا اس کو آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ بہت ساری خبریں ملے گی۔ کئی دفعہ کوئی پوری خبر نہ دینے کا مطلب ہے اس کے پیچھے بہت بڑی خبریں ہیں۔ یہ پہلے اطاعت تارڑ صاحب اون چودھری کے بارے میں کہتے تھے، سنیں۔ یہ مطالبہ ہے کہ پورا جہان جانتا ہے کہ اون چودھری صاحب جو لاہور کے اور اسلام آباد کی ایلیٹ گیدرنگز میں ڈرگ سپلائی کرتے ہیں، ان کو تو پنجاب کابینہ میں بٹھایا ہوا ہے۔ کیا ان کے خلاف بھی کوئی پرچہ قائم ہوگا؟ یہ میں آج مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں، اور ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے اور ان کے گھر کی بھی تلاشی لی جائے اور ان کا بلڈ ٹیسٹ بھی کروایا جائے۔ طارق بشیر چیمہ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے اسرار ترین کو بھی وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، میں نے یہ سنسر کر کے خبریں دی ہیں، کن شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی۔ نواز شریف جو شیروانی پا رہے تھے، اور ان میں اگلے ویلاگ میں کچھ اور راز افشاں کروں گا، کیونکہ پاکستان میں اس وقت صحافت خطرے میں ہے۔ کس وقت کچھ صحافیوں کی فہرست بن گئی ہے، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے جیسے ہی پنجاب میں اور وفاق میں پوری کابینہ بن جائے گی تو انتقامی کارروائیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوگا، اور ان کی فہرستیں بنائی جا رہی ہیں۔ مریم نواز کو میسیج دیا گیا ہے ایک طاقتور شخصیت سے، ان کے چچا کو، کہ اس کو کہہ دو کہ یہ جو ہمارے خلاف باتیں کر رہی ہے اور یہ ووٹ کا بیانی ہے اس کو کم کرے، اور اس کی پی ایم ہاؤس میں موومنٹ کم ہو، جبکہ ہماری اطلاع کے مطابق میڈیا سیل بنا کے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی جان و مال کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ زندگی دے تو ایمان پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ ساری صورتیں آج اب تک رکھی، یہ وزارتیں کیسے بنی، ان میں بھی بہت ساری اور کہانیاں ہیں، اور کس نے کس کو کیسے جوڑا اور اس کے متبادل کیا لیا اور دیا گیا۔ اپنا اور اپنے پاکستان کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔